अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और बात करेंगे अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के जो जारी है उसके बाद की सूरत हाल जो तमाम दुनिया में इस वक्त असरअंदाज होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अगर ईरान आबनाए हुर्मस को मजीद बंद रखता है तो 20% ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक जारहाना किस्म का रवैया इख्तियार करते हुए ये कहा है कि ईरान में जो भी नई क़यादत आई उसे मार दिया गया और जो अब क़यादत आएगी, नई क़यादत आएगी, जो भी क़यादत होगी उसे भी मार दिया जाएगा। ये सदर ट्रंप का बयान सामने आया है। सूरत हाल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान डटा हुआ है और ईरान की कौम जो है वो इस वक्त ज़्यादा मुत्तहद दिखाई देती है। जब ईरानी साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद ईरानी कौम जो है वो मज़ीद यूनाइटेड हो गई है। हमने देखा कि जब 168 तालिबात के जनाजे उठाए गए तो एक बड़ी तादाद ईरान के ख़वातीन और मर्दों की और बच्चों की उसमें मौजूद थी और ये ज़ाहिर कर रहे थे कि हम एक यूनाइटेड कौम है, एक मुत्तहद कौम है और किसी की दरअंदाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर देखें तो आज की सूरत हाल में अब तक जितने भी रोज़ ये जंग शुरू हुई, जब से रूसी सदर पुतिन की जानिब से पहली बार राब्ता किया गया है सदर ट्रंप से और उन्हें ये कहा गया है कि ईरान पर हमले जो है वो बंद किए जाएं। चीन जो है वो अपने बयानात देता हुआ आ रहा है कि हम इस जंग को रुकना चाहिए, लेकिन बराह रास्त अगर बात की जाए तो रूस ने जो है वो टेलीफोनिक रूस की जानिब से सदर पुतिन की जानिब से राब्ता हुआ है और उन्होंने जंग बंदी के हवाले से बात की, ईरान पर हमले रोकने के हवाले से बात की है। दूसरी जानिब IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये कहा है कि अरब ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज़ को हम आबनाए हुर्मस से रास्ता उस वक्त दे सकते हैं। एक ऑफ़र की है कि अगर वो अपने अपने मुल्कों से इसराइली और अमरीकी एम्बेसडर्स को बाहर निकाल दें तो उनके लिए रास्ता फराहम किया जा सकता है। अब इसमें इस जो IRGC का ये बयान है, इसके बाद क्या यूरोपियन कंट्रीज ऐसा करेंगी, क्या अरब ममालिक ऐसा करेंगे? ये एक सवालिया निशान है कि ऐसा अपनी क्योंकि इस वक्त आबनाए हुर्मस की वजह से पूरी दुनिया जो है वो इसमें ज़ेर असर आई हुई है। पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो मईशत इस वक्त दाव पर लगी हुई है और रूस की बात कर लें, चीन की बात कर लें, अगर इनके मफादात मुतासिर होते हैं तो मुस्तकबिल में क्या मुदाखलत हो सकती है इन ममालिक की जानिब से। ये तमाम तर सूरत हाल है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और किफ़ायत शियारी पॉलिसी के बारे में जो है वो कौम को एतमाद में लिया और उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक स्कूल्स जो हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आला तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस है उनका आगाज़ किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती जो अफसरान हैं, जो वज़रा हैं, उनके जो फ्यूल अलाउंस है उसमें 50% तक जो है वो कटौती कर दी गई है, कमी कर दी गई है। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स में और जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं सरकारी मामलात के अंदर उसमें 60% गाड़ियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ग्राउंड कर दी गई हैं और साथ ही ये कहा गया है कि 4 दिन हफ्ते में काम होगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो है वो 50% जो अपना स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम कर दे। तो ये तमाम तर तब्दीलियां और देखने में आ रही हैं जो कि इस जंग के बराह रास्त इम्पैक्ट जो है वो पड़ते हुए हमें मुल्क पर भी नज़र आ रहे हैं, दुनिया के और ममालिक पर भी नज़र आ रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ अख्तर अराई साहब माहिर तालीम मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और उनसे अख्तर अराई साहब से बात करेंगे कि स्कूलों की बंदिश के हवाले से क्या कहना है, जबकि अगर ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग की सूरत में जारी है और खित्ते पर क्या इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पर फैजुल्ला खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। फैजुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अमेरिकी सदर ट्रंप का ये बयान सामने आया है कि ईरान अगर आबनाए हुर्मस को मजीद बंद रखता है तो इस पर जो है वो मजीद 20% सख्त हमले किए जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका आबनाए हुर्मस के बंद होने से प्रेशर में आ चुका है? बहुत शुक्रिया रबाब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आबनाए हुर्मस की बंदिश हो या फिर ईरान की जानिब से खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले और वहाँ पर अमरीकी मफादात को निशाना बनाना, ये सारे वो मामलात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को किसी न किसी तरह
ایک دباؤ کے نیچے لا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ خلیجی ممالک کا جائزہ لیں تو وہ تمام کے تمام امریکہ سے بہترین تعلقات رکھتے ہیں، اور یہ تعلقات سفارتی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، اور سیاسی تعلقات بھی جو ہیں وہ ان کے اسی طرح سے بہتر سطح پر کھڑے ہیں۔ تو اب وہ ممالک جو امریکی اتحادی، امریکی دوست ہیں، اس جنگ کے نتیجے میں وہ فریق نہ ہونے کے باوجود وہ نشانہ بن رہے ہیں، ان کی زمینوں پر حملے ہو رہے ہیں، ایئرپورٹس نشانہ بن رہے ہیں، بلند عمارتیں، ہوٹلز پر حملے ہو رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو پروازوں کا سارے شیڈیول ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے، ورک فرام ہوم ہونے جا رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے نتیجے میں جو یہ خطہ متاثر ہوا ہے، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی پاکستان، افغانستان، یہ اس طرح تیسری دنیا کا کوئی ممالک نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ہنگامہ آرائی ہو، بم دھماکے اور اس کے ساتھ روٹین کے معاملات بھی چلتے رہے۔ جو یہ گلف ریجن ہے، خلیجی ممالک ہیں، یہ امن و امان کے لحاظ سے دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اسی طرح یہاں کی معاشی صورتحال ہو گئی اور دیگر جو انفراسٹرکچر ہے، یہ شہریوں کو بہترین سہولیات پہنچانا ہو، اس میں یہ خطہ دنیا کے بہترین ممالک میں آتا ہے۔ اب اگر وہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سارے معاملے میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایران پر حملہ امریکہ کرتا ہے، اسرائیل کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک بھی بھگت رہے، تو یقینی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ پر ان کا پریشر ہوگا۔ اور ابھی تک تو یہ معاملات سامنے نہیں آئے، لیکن جو اندرون خانہ ایک سفارتکاری ہوتی ہے، اس میں سعودی عرب ہو، کویت ہو، قطر ہو، متحدہ عرب امارات ہو، یہ تمام خلیجی ممالک چاہیں گے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ قطر کی جانب سے جو گیس فراہم کی جاتی تھی اس کو روکا گیا ہے، اور یہ جو آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی، وہ سارا اس میں ایک تعطل آیا ہے۔ تو عرب ممالک اگر دباؤ میں آتے ہیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں گے کہ انہوں نے ایک ایسی جنگ شروع کر دی جو اس کو خلیجی ممالک بھگت رہے۔ تو ایک پریشر تو موجود ہے۔ جب آپ بیانات کا جائزہ لیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف بیانات ہیں جنگ شروع کرنے سے پہلے۔ ایک تو سب سے اہم بات یہ کہ سفارتکاری اور مذاکرات کے دوران یہ حملہ ہوا ہے، جو کہ نہایت قابل مذمت عمل ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ 4 سے 5 دن میں ہم اپنے اہداف حاصل کر لیں گے۔ اب وہ جنگ 11ویں 12ویں روز میں داخل ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی طرف سے یہ بیانات بھی سامنے آئے کہ جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہرمز نہ کھلی تو جنگ میں اور زیادہ شدید حملے ہوں گے۔ تو یہ بیانات کا اگر جائزہ لیں تو وہ کسی ایک جگہ پر اسٹینڈ نہیں کر رہے، ان کے ہر دن کے ساتھ بیانات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ایران کا جائزہ آپ نے بھی ابھی اس وقت بات کی کہ 4 سے 5 روز کا انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہوا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ 4 سے 5 روز میں ختم ہو جائے گی، مگر ہم نے دیکھا کہ جو پہلا حملہ تھا جس میں آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایرانی قوم جو ہے وہ مزید مستحکم ہو کر، اور جو بھی ان کی ملٹری پاور ہے وہ سب کچھ یکجا کر کے، جو بھی اس وقت ان کے پاس لیڈرشپ تھی، اس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے نظم و ضبط کو برقرار رکھا۔ بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی خوف و خطر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب یہ جنگ جو ہے وہ 12ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، 4-5 روز کا سوچ کر آئے تھے، تو کیا یہ مس کیلکولیشن تھی امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف؟ دیکھیے، مس کیلکولیشن تو یوں وہ ثابت ہوئی۔ اگر آپ ایران کا جائزہ لیں نا، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ان میں کوئی پینک نظر نہیں آیا، کوئی افراتفری نہیں دکھائی دی، لوگ نہیں اٹھے، تو وہ اس لیے نہیں اٹھے کہ 47 سال سے ایران میں جو نظام قائم ہے وہ ایک نظریاتی بنیادوں پر ہے، اور اس کی جو نظریاتی جڑیں ہیں وہ بہت زیادہ گہری ہیں۔ یقینی طور پر ایران میں ان سے اختلاف کرنے والے بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں، لیکن ان کی تائید کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ان کی تائید میں جو لوگ موجود ہیں وہ اس ساری صورتحال میں اگر کچھ اختلافات رکھتے بھی تھے تو وہ سب چھوڑ کر ایران کی موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جو یہاں جو توقعات اصل میں پوری نہیں ہوئی، جس نے اس ساری صورتحال کو امریکی نقطہ نظر سے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ سابق جو شاہی ایران تھے ان کے صاحبزادے پہلوی صاحب یہاں پر کسی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوں گے، اور لوگ بغاوت کر دیں گے، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایرانی حکومت کو تبدیل کر دیں گے۔ لیکن یہ خیال ابھی تک خیال ہی ثابت ہوا ہے، اور 12ویں روز تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی حکومت کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پر کئی 100 حملے ہو چکے ہیں، متعدد افراد اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اسکول کو نشانہ بنایا گیا، بچیاں اس میں نشانہ بنی، لیکن ان کے خلاف لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے۔ تو یہ جو ایک مرحلہ تھا کہ اوپر سے اسرائیلی اور امریکی بمباری کریں گے، اور زمین پر ایران مخالف جو لوگ ہیں وہ بغاوت کریں گے، اور مسلح بغاوت بھی کریں گے۔ نہیں، یہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی گروپ مسلح بغاوت بھی کرے گا تو ہم اس کا بھی ساتھ دیں گے۔
تو اس سارے عمل میں اب تک امریکہ اور اسرائیل کی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں. تو یہ جو ایک پہلا مرحلہ تھا جنگ کا جو بہت شدت والا ہوتا ہے وہ ایران کی حکومت اس کو جھیل چکی ہے اور اس سے اب سنبھل چکی ہے. اب جنگ ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جو کہ ایک اعصابی مرحلہ بھی ہے اور جنگ تو جاری ہے. دیکھیں اب اس دوسرے مرحلے کے ساتھ ہی خود امریکہ کی جانب سے امن کی باتیں جنگ ختم کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اب تو کچھ دیر قبل بیان یہ تھا کہ وہ جتنی شدت سے سمجھ رہے تھے ایران لڑے گا اس شدت سے نہیں لڑ رہا لیکن پھر بھی لڑ رہا ہے. تو یہ جو بیانات اپنے اندر بہت سارے تضادات لیے ہوئے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. پھر آپ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ 25 سال قبل جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا تو امریکہ اور نیٹو کے اس حملے کو اقوام متحدہ سمیت کم و بیش پوری دنیا کی تائید حاصل تھی لیکن جب عراق پر حملہ ہوا تو وہ تائید نصف سے بھی کم رہ گئی اور آج جب آپ ایران پر حملہ آور ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. یہاں تک کہ سعودی عرب اور یہ جو دیگر خلیجی ممالک ہیں جن کے بارے میں امریکہ کو یہ توقع تھی کہ وہ اس جنگ میں کود پڑیں گے باوجود اس کے کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں وہاں پر اگر آپ خلیجی ممالک کی قیادت کو دیکھیں تو اس نے نہایت دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس جنگ سے دوری اختیار کی. گو کہ سفارتکاری کا راستہ بذریعہ پاکستان بھی استعمال ہو رہا ہے. ترکی بھی کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کے خلاف نہیں لڑیں گے. تو یہ جو منصوبہ تھا کہ سارے خلیجی ممالک اس جنگ میں کود پڑیں گے اور پھر امریکہ اور اسرائیل باہر بیٹھ کر صرف تماشا دیکھیں گے تو اس میں تو ناکامی ہوئی اور اس پر سعودی عرب پر ڈونلڈ ٹرمپ نے مایوسی کا بھی اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب کے اس جنگ میں شامل نہ ہونے پر انہیں مایوسی ہے. تو یہ جو مرحلہ اس ساری سچویشن میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے خلیجی ممالک اس جنگ میں نہیں کودے اور بڑے انہوں نے صبر و تحمل کا دانش مندی کا بھی مظاہرہ کیا, اس ساری سچویشن میں آپ پاکستان کے کردار کو کتنا اہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا کردار خاص طور پر جو گزشتہ سال مئی کے مہینے کے بعد ابھرا ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے اور خطے میں اگر آپ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک امن معاہدہ ہے, ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے اور سفارتی سطح پر ہمارے اس سے بہت بہتر تعلقات ہیں. خاص طور پر جب گزشتہ سال اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو اس دوران پاکستان نے جس طرح اخلاقی سفارتی مدد کی تھی اس کا ایرانی پارلیمان میں بھی شکریہ ادا کیا گیا اور اقوام متحدہ میں بھی بالکل یہی صورتحال ابھی بھی ہے. لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس وقت ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے, خاصی مشکل صورتحال ہے. ایک طرف سعودی عرب ہے جہاں پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے, برادرانہ تعلقات ہیں بہت بہترین مراسم میں, اور دوسری طرف ایران ہے کہ اس کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہیں. پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ اس معاملے کا سفارتی حل نکالا جائے اور یہ جنگ جو ہے جلد از جلد تھم جائے, کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اس میں اگر اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو پاکستان اس سے متاثر ہو سکتا ہے. پاکستان کی سرحدوں سے بالکل متصل یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, بلکہ گزشتہ شب تو جو ایرانی بلوچستان ہے پاکستانی سرحد کے بالکل قریب وہاں پر بھی امریکن نے ایک بیس کو نشانہ بنایا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جنگ ہمارے لیے بھی کتنے خطرات لیے ہوئے ہے. پھر اگر وہ بڑھتی ہے صورتحال اور پاکستان اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ملوث ہوتا ہے تو خود پاکستان کے اندر بھی امن و امان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر, سعودی عرب کے ساتھ مل کر اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور چین کے ساتھ بھی پاکستان کے روابط موجود ہیں. اور پاکستان چونکہ ان معاملات میں سفارتکاری پاکستان کی اگر ہم جائزہ لیں ماضی میں بھی بہتر رہی ہے تو اب بھی پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ آپ نے روس کا ذکر کیا کہ روس جو ہے وہ اب تک اتنے دنوں کی جو جنگ جاری تھی اس میں پہلی بار جو ہے وہ روسی صدر نے صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے اور ایران پر حملہ روکنے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے. تو اتنے دنوں سے روس کی طرف سے جو ہے وہ براہ راست رابطہ نہیں کیا گیا تھا مگر اب جو ہے وہ روس نے بھی رابطہ کر لیا ہے. تو آپ کچھ صورتحال میں تبدیلی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب روس جیسے بڑے پلیئر, چین جیسے بڑے پلیئر اب یہ بھی جو ہیں وہ ان کے مفادات متاثر ہونے کا خدشات بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے بھی رابطہ کر لیا ہے؟ دیکھیے روس پہلے سے ہی یوکرین کی جنگ میں الجھا ہوا ہے. جہاں تک پیوٹن کے بیان کا تعلق ہے تو یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے ایک خفیہ سفارتکاری جاری ہوتی ہے, یعنی کہیں نہ کہیں امریکہ اور روس کے درمیان رابطے ہوئے ہوں گے, کوئی چیز میچور ہوئی ہوگی تو اس کے بعد جا کر روس کی طرف سے بیان سامنے آیا. ورنہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا اس کے فوری بعد جو روس کا بیان سامنے آیا تھا وہ اس نے مذاکرات کے دوران حملہ کرنے پر امریکہ پہ شدید تنقید کی تھی کہ یہ نہ زمانے قدیم میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ زمانے جدید میں کہ مذاکرات کے دوران آپ کسی فریق پر, مخالف فریق کے اوپر حملہ کر دیں. تو روس جو ہے وہ ایران کا قریبی اتحادی ہے,
چین بھی ایران کا اتحادی ہے، تو یہ جو دو بڑی عالمی طاقتیں ہیں یہ اس وقت چین کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز یاد رہے کہ جو امریکہ کے یورپی اتحادی ہیں ان میں بھی ایک دراڑ نظر آتی ہے، یعنی فرانس اس حملے کے ساتھ نہیں ہے، جرمنی نہیں ہے، اسپین نے تو امریکہ کو اپنے اڈے ہی دینے سے انکار کر دیا، یعنی وہ تو ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے۔ تو یہاں پر وہ والی جو کہتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہے جیسا کہ افغانستان پر حملے میں تھا یا اس کے بعد کسی نہ کسی درجے میں عراق پر حملے میں تھا، یہاں ہمیں امریکہ اور اسرائیل بڑی حد تک تنہا نظر آتے ہیں، چونکہ سپر پاور ہیں اور طاقت کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک کھل کر بات نہیں کرتے، یہ درمیانہ راستے اختیار کرتے ہیں، ورنہ یہ بات خود امریکن بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اس حملے کا کوئی جواز تھا، نہ اس کی ضرورت تھی۔ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی تھی، حملے سے محض ایک دو دن پہلے تک ایرانی بھی پر امید تھے اور دیگر جو فریق اس میں انوالو تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کی جو کشتی ہے یہ کسی نہ کسی طرح سے پار لگ جائے گی، لیکن حملے سے لگا کہ یہ پہلے سے طے کیا گیا تھا اور جو مذاکرات کا سارا ایک چلا، بالکل اس کو آپ کہہ لیں ایک ڈھونگ تھا اور یہ وقت لینے کا ایک بہانہ تھا، اور ایران نے یہ کیا کہ وہ مذاکرات کے میدان سے ہی پیچھے نہیں ہٹا۔ اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ایران میں جو پاسداران انقلاب ہیں وہ ایرانی صدر سے کہیں زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں، کیونکہ ایرانی صدر نے خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں پہ معذرت بھی کی اور کہا کہ اب ان ممالک پر حملے نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم پاسداران انقلاب کی حکمت عملی کا جائزہ لیں تو انہوں نے حملے ابھی تک نہیں روکے، ان کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ نے ہرمز کے حوالے سے جو پاسداران انقلاب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نئے ہرمز سے جو بھی جہاز گزرے گا اس کو نشانہ بنائیں گے، سوائے ان ممالک کے جہازوں کے جو امریکی اور اسرائیلی سفارت خانے بند کر چکے ہوں۔ تو یہ مطلب یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ خطے میں کسی کے لیے سلامتی نہیں ہوگی جب تک کہ سب کے لیے سلامتی نہ ہو۔ نہیں تو پاسداران انقلاب جو ہے IRGC کی ہم بات کریں تو وہ ایرانی صدر کو رپورٹ کرتے بھی نہیں ہیں، وہ تو ڈائریکٹ سپریم لیڈر کو رپورٹ کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیے وہ تو سپریم لیڈر کو ہی رپورٹ کرتے ہیں، وہ انہی کے ماتحت ہے، لیکن صدر کی ایک بہرحال ایک علامتی حیثیت ہے جو ملک کا نظام ہے اور عالمی سطح پر روابط و اقوام متحدہ میں نمائندگی ہو، وہ جو ایرانی صدر ہیں ان کے نیچے جو ہیرارکی ہے اس کی ہوتی ہے، چاہے وزیر خارجہ ہوں یا دیگر جتنے بھی امور ہیں اس کو تو صدر کی طرف سے نمٹایا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ پاسداران انقلاب بھی فیصلے اپنے طور پہ کر رہی ہے اور ان فیصلوں کا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایرانی صدر بھی اس میں اتنے زیادہ متعلق نہیں ہیں، اتنے اہم نہیں رہے، تو اس سے اس جنگ کی حساسیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کے بعد جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے اس پورے خطے میں اس کا جواب دیا ہے، اور یہ اس شدت کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے ایران اس کو انتہائی سنجیدگی سے اس جنگ کو لڑ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ اگر اس نے اس میں کوئی کمزوری دکھائی یا وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر یہاں پر ریجیم چینج بھی ہوگا، یہاں پر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی بالادستی بھی قائم ہوگی۔ تو یہ ابھی تک انہوں نے بہرحال کامیابی سے مقابلہ کیا، گو کہ اس کے نتیجے میں ایران کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، لیکن ابھی تک وہ میدان میں موجود ہیں اور اسرائیل کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، اور جو بمباری ان پر ہو رہی ہے اس کا بھی سامنا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی نظام ہے، جو لوگوں کی چیزیں سہولیات ہیں اس کو بھی مہیا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب، سینئر صحافی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، وقت ہو گیا ہے شارٹ بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اس وقت تمام تر صورتحال جو کہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ دنیا بھر کی معیشت متاثر ہو رہی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ سے، آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے، اور پاکستان بھی یقینی طور پر اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ جو صورتحال ہے وہ گھمبیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ جو کہ یہ سوچ کر آیا تھا حملہ کرنے ایران پر کہ یہ 4 سے 5 روز میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی، آج 12ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، لیکن جنگ کے ختم ہونے کی کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور اب جو بڑے ممالک ہیں، روس کی بات کر لیں، چین کی بات کر لیں، تو تشویش کی لہر وہاں بھی پائی جاتی ہے۔ اور اگر پاکستان بالخصوص کی بات کریں، پاکستان کی، تو اس وقت پاکستان میں بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے کچھ اقدامات لیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا اور خطاب میں کہا کہ
जो किफ़ायत शयारी पॉलिसी है वो उन्होंने शेयर की, और उसमें तालीमी इदारों के हवाले से भी बात की कि जो स्कूल हैं वो 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनमें ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ अख्तर अराई साहब, माहिर तालीम और तज़कियाकार भी हैं हमारे, उनसे बात कर लेते हैं। अख्तर अराई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यही बात करना चाहूँगी कि हम वो कोविड वाले दौर में ऐसा लगता है कि वापस जा रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। 2 हफ्तों के लिए तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तो इससे आप क्या बच्चों के करिकुलम पे, बच्चों के तालीम के हवाले से, और जो उनके ये तदरीसी दिन हैं जो ज़ाया हो रहे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये बड़ा एक इक़दाम उठाया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से? देखिए, सबसे पहले तो हम ज़ाहिर है कि इस तरह की सूरत हाल में हम गवर्नमेंट के साथ हैं। ज़ाहिर है जहाँ तवानाई का बहरान है वहाँ पर इस तरह के इक़दाम लिए जाने चाहिए, मगर मुझे याद आता है कि ऐसी जंगें जो हुई हैं, जैसे दूसरी जंग अज़ीम की बात करें, उस वक़्त भी इस तरह के मामलात हुए कि बहुत से ममालिक ने ये सोचा कि जंग हो भी रही है मगर तालीम का सिलसिला जारी रखा। देखिए, यहाँ पर मुल्क में सबसे पहले अगर तालीमी इदारे बंद करने हैं आपने, इसमें भी आप 4 डेज़ का सिस्टम कर सकते थे, इसमें भी तवानाई बचाने के और बहुत से तरीके हो सकते थे। इस तरह क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह प्राइवेट इदारों को आपने एडवाइस किया है कि 4 दिन आप खोलें, इसी तरह से तालीमी इदारों को भी आपको एडवाइस करना चाहिए था। मगर हम फिर भी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की नुमाइंदगी भी करता हूँ, सूबा सिंध में भी करता हूँ, मैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। उस लिहाज से हमारी हिकमत अमली बिल्कुल क्लियर है कि हम आज भी ये गुजारिश करेंगे अरबाब इख्तियार से कि खुदारा तालीम पर रहम कीजिए। हिटलर ने भी जो है ना, जिस वक्त जंग थी, हिटलर ने भी ये कहा था कि उस्ताद को प्रोटेक्शन दीजिए, टीचर को पढ़ाने दीजिए। अगर हमारे पास तालीमी सिलसिला चलता रहेगा, नौजवान तालीम हासिल करते रहेंगे, तो हमारी कौम जो है वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आप कई मिसालें मौजूद हैं, मगर यहाँ पर अभी तो अल्लाह ताला का बहुत करम है और बहुत अच्छे तरीके से मामलात चल रहे हैं, बड़े नाजुक में हैं, मगर पाकिस्तान काफ़ी हद तक बेहतर पोजीशन में है। अब दूसरी तरफ एक अच्छा इक़दाम यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने भी आज ऐलान करके ये कहा कि जी आप इम्तिहानात बंद नहीं करेंगे। हम बिल्कुल ठीक है, और हम उसी तरह से हम अपने प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक के एग्ज़ाम्स होते हैं, हम उनको भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम्स हफ्ते में 3 दिन लें, उसका पेपर शेड्यूल करें और तालीमी सिलसिला बंद करें, और जल्दी से एग्ज़ाम्स देकर, जैसे कि बोर्ड्स को हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग सेंटर बनाने के लिए चाहिए होती है, ताकि 31 के बाद जो बोर्ड के शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स होंगे, 9-10 का एग्ज़ाम हुआ तो वो ताकि बाकायदगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने ख़ुद ये ऐलान किया है कि इम्तिहानात कंडक्ट ज़रूर होंगे, तो लिहाजा हमारे स्कूलों के जो अपने इम्तिहानात होते हैं, जो कि 4 क्लास से लेके 8 क्लास तक लाजमी होते हैं, उसको भी इजाज़त देनी चाहिए गवर्नमेंट को। उनकी गुफ्तगू में तो ये ज़ाहिर होता है, और हमारी फेडरेशन ये बात का ऐलान करती है कि हम एग्ज़ाम ज़रूर लेंगे, मगर हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बुलाया जाए, बच्चों को तवानाई बचाई जाए, और कफ़ायत शारी करने के और भी बहुत से तरीके हैं। इसी बात से हम अपनी आवाम को भी कहेंगे और गवर्नमेंट को कहेंगे, लोकल गवर्नमेंट को कहेंगे। मैं आज भी देख रहा था कि कई स्ट्रीट लाइटें दिन में जल रही थी, मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि एक तरफ हमारी जो है गवर्नमेंट ये चाहती है कि तवानाई की बचत की जाए, दूसरी तरफ जो है स्ट्रीट लाइट जल रही हैं डे के टाइम में। तो हम आवाम से भी ये अपील करेंगे कि आवाम अपने घर की जो अगर 5 लाइटें लगी हो, कोशिश करें कि 2 लाइटों से गुजारा करें, कम से कम एनर्जी सेव करें, और जहां सोलर सिस्टम लगा हुआ है कोशिश करके उस पर डिपेंड करें, ताकि हमारी एनर्जी, क्योंकि अदरवाइज़ यही क्रूड ऑयल चाहिए होगा प्रोडक्शन के लिए, जो पावर प्लांट्स होते हैं हमारे, यही ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, LPG के मामला आते हैं, और सारे तवानाई, हम ओवरऑल एक तवानाई की बात करते हैं, तो हमें तवानाई बचानी चाहिए। अगर बचा के रखेंगे तो हमें कल काम आएगी। अगर हम 3 वक्त का खाना खाते हैं तो हमें 2 वक्त का खाना चाहिए, बचा के रखना चाहिए राशन, कि ऐसा मुश्किल वक्त ना आए, अल्लाह ताला हमारी आवाम को ऐसा दिन ना दिखाए कि जिस दिन हमें यही वाली कफ़ायत शारी हमें काम आए। तो बात तो बहुत अच्छी है, और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत हमारा साथ देगी और हमें इम्तिहानात लेने देंगी, और 3 दिन कम से कम, वैसे तो 4 दिन का था कि हम चाहते थे कि फ्राइडे,
سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہونی چاہیے اور 4 دن کے تعلیمی ادارے کھولے جائیں. مگر ہمیں امتحانات لینے کا تو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اور ان کی تمام الائی ایسوسییشنز پورے پاکستان کے اندر اس بات پہ یکجا ہیں کہ ہم بچوں کو ایسے ہی پاس نہیں کریں گے. یہ بات کلیئر ہے کیونکہ بچہ ایک بار کیونکہ کووڈ میں ایسا ہو چکا اس کے بعد بچہ دوبارہ پڑھنے محنت ہی نہیں کرتا. اور میں ابھی دیکھیں نیا سسٹم جاری ہوا ہے, نیا گریڈنگ پالیسی آئی ہے, پیپر لینے کا طریقہ کار اپ گریڈ ہوا ہے, تو ہمارے بچے بیکورڈ ہو جائیں گے. ایک بار اگر بغیر ایگزام لیے ہم نے اپنے 8 کلاس تک بچوں کو پروموٹ کر دیا تو ہمارے بچے آئندہ کے لیے بھی یہی سوچیں گے کہ شاید جو ہے امتحانات نہیں ہوں گے. میں نے یہ خبریں سنی ہیں کہ بعض بچے نادان ہیں بیچارے, وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کر کے ہمارے 9-10 کے ایگزام ہی جو ہے نا وہ پوسٹ پون ہو جائیں اور ہم سے 2 پیپر لے لیے جائیں اور اس کے بعد ہمیں پاس کر دیا جائے اور ایسے نمبر ہمیں ہاتھوں میں دے دیے جائیں. تو یہ جو ریت ہے یہ ہم نے قائم نہیں کرنی. طالب علم ماشاءاللہ بڑی محنت کرتا ہے. اس وقت جو ہے جنریشن زی جو ہے بڑی محنت کر رہی ہے اور ظاہر الفا جنریشن بھی 7-8 کلاس تک پہنچ چکی ہے. ان بچوں کو ہم نے پاکستان کے وہی معمار ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے, انہوں نے اسکل سیکھنے ہیں. یہ کیسے اسکل سیکھیں گے, یہ کیسے ہمارا اس طرح کا اسٹرانگ ڈیجیٹل پاکستان بنائیں گے. آج کل جس طرح کی وار کی ٹیکنیکس چل رہی ہیں, جس طرح سے سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں ہمیں وہی بات ہے کہ پھر وہی ہٹلر یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں وہ بچوں کو پڑھانا ہے. اپنے بچوں کو چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کسی بھی صورت میں ہم نے بچوں کو چھپ کے پڑھانا ہے, بیٹھ کے پڑھانا ہے, تعلیم دینی ہے ان کو. سخت حالات ہوتے ہیں, اس طرح کی صورتحال نازک ہوتی ہے تو سخت اقدامات تو لینے پڑتے ہیں نا گورنمنٹ کو. تو اگر 2 ہفتے کے لیے بھی بند کیے گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ اور طویل چلتی ہے تو پھر آن لائن کلاسز کا بچوں کے لیے بھی, مطلب جو اسکول گوئنگ ہیں ان کے لیے بھی, ابھی اسکول بند کیے گئے ہیں تو آن لائن کلاسز کی طرف پھر آ جائیں. دیکھیں آن لائن لاسٹ ایکسپیریمنٹ کیا ہمارے ملک میں. آن لائن نیٹ ورک جو ہے اتنے پرابلمس ہیں کہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر اویلیبل نہیں ہے اسکولز کے اندر, نہ کوئی کسٹم ڈیوٹی معاف کی گئی ہے. کیا تعلیمی اداروں کو اس طرح کی مراحت دی گئی ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی لے کر آئیں. اب تک تو پچھلے 5 سالوں میں کووڈ کے بعد لے آنا چاہیے تھا, مگر کیا ابھی تک ایسا کیا؟ ماں سوائے بہت سی ایک صرف فیمس پالیسیز بنا دی کہ فری لیپ ٹاپ ہم دے رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے, بجلی پراپر ٹائم پہ ہے نہیں, تو آن لائن بچہ کیسے پڑھے گا؟ تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ ہم بچوں کو کوشش کریں کہ ہم ان کے امتحانات لیں اور اس کے بعد 9 میٹرک کے ایگزام ہوں اور تاکہ جو ہے بچے امتحان دے کر اگلے مرحلے میں جائیں. ٹھیک ہے, اس وقت اختر عینی صاحب مزید بھی گفتگو کو جاری رکھیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تمام تر صورتحال پر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اس وقت جو صورتحال ہے امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ کی, وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. صدر ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آ گیا ہے کہ آبنائے ہرمز اگر مزید بند رہی تو ایران پر مزید سخت حملے کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بھی اب پریشر میں ہے کیونکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے؟ صدر ٹرمپ امریکہ پریشر میں, اسرائیل پریشر میں ہے, ایران بھی پریشر میں ہے, اس لیے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہی ہے کہ وہ پوری دنیا کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے. اور اس میں ایک تو معیشت تو ہے ہی جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو وار ہو رہی ہے, میزائل وار ہو رہی ہے, اس سے جو ڈسٹرکشن انفراسٹرکچر کی جو تباہی ہو رہی ہے وہ ایران کے اندر بھی ہو رہی ہے, وہ اسرائیل کے اندر بھی ہو رہی ہے, اور وہ کچھ خلیجی ممالک میں بھی ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی تو امریکہ میں نہیں. اصل میں تو ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں تباہی ہونی چاہیے تھی نا, کیونکہ سارا جو پرابلم کی جڑ ہے یہ کریکٹر لیس آدمی ہے, جس کی آج اگر آپ ایپسٹین فائل کے اوپر تصویریں دیکھیں تو آپ کو اس میں اس کو دیکھ کے وامٹ آ جائے گی. یہ کس قسم کا گندا شخص ہے. اس نے پوری دنیا کو جس طرح ایک جنگ کی لپیٹ میں ڈال دیا ہے اپنے وہ ناجائز دائی نیتنیاہو کے کہنے پہ. اس کے اوپر اب چین کو دیکھے, روس کو دیکھے, باقی یورپین یونین کو دیکھے, برطانیہ کو دیکھے, وہ بھی اس کی بات ماننے. حالانکہ برطانیہ ہمیشہ امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا. جب غزہ کی جنگ ہو رہی تھی تو برطانیہ نے $80 بلین کے اقدار تو جو ہے وہ غزہ کے اندر اسرائیلی فوجوں کو دیے تھے, لیکن آج برطانیہ بھی ان کی پالیسی کی حمایت نہیں کرتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس سے
ٹرمپ کے اوپر ایک اور سب سے زیادہ بڑی بات جو ہے باہر کے پریشر کو چھوڑے، جو انٹرنل پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اور انٹرنل پریشر کے اندر جو کچھ وہاں پہ ان کی فوج کے بھی بات، جیسے پینٹاگون نے ایک بریفنگ دی جب کانگریس مین کو، جن میں ریپبلکن بھی تھے اور اپنا ڈیموکریٹس بھی، وہاں انہوں نے بتایا کہ جی ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ جی ایران میزائل بنا رہا ہے جو 10,000 کلومیٹر تک مارے گا، تو ہمیں تو اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، نہ ہمارے پاس تو اس قسم کی انٹیلیجنس ہے، یہ تو ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر رجیم چینج کریں گے تو ہارڈن رجیم آئے گا. CIA کی اسسمنٹ تھی، تو آپ آج دیکھ لیجئے کہ خامنہئی صاحب کے بیٹے سید مجتبیٰ خامنہئی جو بڑے یہاں یہ خواب تو پورا نہیں ہوا ٹرمپ کا، اور ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. ان کا کوئی بھی خواب پورا نہیں، خواب کیا کوئی وش پوری نہیں ہوئی اس کی. وہ تو نتنیاہو نے کہا تھا نا، وہ آپ کو پتا ہے نتنیاہو تو جیو بھی نہیں ہے نا، وہ پولش ہے، پولش اوریجن کا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ نہ اس کے باپ کا پتا ہے نہ اس کے ماں کا پتا، اس کے باپ کا پتا نہیں ہے. تو جن لیڈروں، جن اس قسم کے لوگوں کو باپ کا نہیں پتا ہوتا، ان کے یہ خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہوتے. اور ہٹلر بھی یہی تھا، تو اس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا، جنگ چھیڑ دیا. ابھی مودی بھی یہی ہے، اس کے بھی باپ کا پتہ نہیں کون تھا اس کا باپ. اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں. یہی نتنیاہو نے کیا کہ 40 سال کا میرا خواب تھا، اب 40 سال کا اس کی بجائے اس کے اندر ٹرمپ شامل ہو گیا. ٹرمپ جو ہے نا وہ پیسہ کھاتا ہے یہودیوں سے. اچھا غضنفر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ باتیں بھی ہیں، منظر عام پر سننے میں آئی بھی ہیں کہ نیتن یاہو نے اب اوباما، سابق صدر اوباما کو بھی بہت پریشرائز کرنے کی کوشش کی، جو بائیڈن کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ ایران پر حملہ کر دے، لیکن کوئی پریشر میں نہیں آیا. لیکن امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کے پریشر میں آ گئے. میں نے آپ سے بتایا نا کہ امریکی ٹرمپ جو ہے وہ جھوٹا، شرابی، کبابی، اور آپ کون سی دنیا کی برائی ہے جو اس شخص کے اندر نہیں. یہ وہ پریزیڈنٹ ہے جس نے، حالانکہ امریکہ میں ایک ٹریڈیشن چلی آئی ہے، ہیں تو سارے وہ دہشت گرد، جتنے بھی ان کے پریزیڈنٹس آئے ہیں وہ سارے دہشت گردی کو سپورٹ کرتے تھے. اوباما کے زمانے میں کیا ہوا، پاکستان کے اندر جتنے ڈرون اٹیکس ہوئے تھے اوباما کے اندر، اس کے اوپر دنیا نے اس کو نوبل پرائز دے دیا. وہ چھوٹا بش جو تھا، وہ اس کے اوپر سین فائر میں کیا آیا ابھی مبینہ طور پہ، جو چھوٹے بچوں کا گوشت کھاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو سیریا میں جو کچھ ہوا ہے، وہ سارے کا سارا وائٹ ہاؤس سے پیسہ دیا تھا وہ جولانی کو، وہ بغدادی کو لانے کے لیے وائٹ ہاؤس سے ڈائریکٹ. تو جتنے بھی امریکن صدر آئے ہیں، جو بائیڈن کو دیکھ لیں، جو بائیڈن نے اپنا کتنے ہتھیار دیے، کتنا پیسہ خرچ کیا اس نے اسرائیل کے اوپر، وہ اسرائیلوں کو اپنا باپ مانتا تھا. تو جتنے بھی امریکن پریزیڈنٹ آئے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے، ویتنام جنگ دیکھ لیجیے، وہ سارے دہشت گردی کو سپورٹ کرتے تھے. جو ان کے دماغ میں دہشت گردی سمائی تھی، کہ وہ سارے جو ہیں وہ زیونسٹ ہائی گریڈ کرسچنز ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ ملٹری مینس کو استعمال کرو. اور سارے کھاتے ہیں. اے پیک ہے، یہودی بلیونر نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے جو ڈونیشن دیتی ہے. امریکن سرجنس آتے ہیں، جب وہ بھی الیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے، وہ ان کا خرچہ، مہینے کا خرچہ چلانے کے لیے، پھر الیکشن کے لیے ایک اپنا $250 ملین یہ دے دیتے ہیں ان لوگوں کو. تو وہ چونکہ ان کا پیسہ کھاتے ہیں، ان کے کانے ہو گئے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی جوتی مارتا ہے. وہ اسرائیلی پریزیڈنٹ، ان کو تو وہ جوتی بھی برداشت کر لیتے ہیں اس کی. لیکن براک اوباما اور جو بائیڈن نے ڈائریکٹ تو لڑائی لڑی نا، جب اس نے اس وقت نیتن یاہو اور اس قسم کے لوگوں کا آبجیکٹو تھا غزہ کو فتح کرنا، تو جو بائیڈن نے تو اس کو کتنے $بلین کے ہتھیار دیے اور دیتا ہی رہا. تو جو بائیڈن اتنا ہی ذمہ دار ہے اس کلنگ کا، اس دہشت گردی کا، جتنا کوئی اور. وہ تو پاگل کا بچہ تھا وہ جو بائیڈن، وہ چلتا تھا نارتھ کی طرف چل جاتا تھا ساؤتھ کی طرف، تو وہ بالکل ہی ذہنی طور پہ مفلوج ہوا شخص تھا. اور وہ یہودیوں کے نیچے اتنا لگا ہوا تھا کہ جو ہاؤس آف فارن کمیٹی کا چیئرمین تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں اسرائیل انوینٹ کرنا پڑتا، ہمیں کسی قسم پہ ڈیفینسو نہ ہونا چاہیے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے. تو جتنے بھی امریکن پریزیڈنٹ ہیں، they have been harboring terrorism in the world, they have been supporting terrorism, they all have terrorist oriented mind. اور وہ امریکہ کی سیکیورٹی کا شور مچا کے پوری دنیا کے اوپر سے وہ جنگیں مسلط کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ویتنام میں کیا ہوا تھا، ویتنامیوں کو کس بری طریقے سے انہوں نے مارا تھا، اور ویتنامیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. آج ویتنام کہاں پہنچا ہوا ہے جب سے امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ اب ٹرمپ اسی طرح جاری ہے. ٹرمپ بریگیڈیئر صاحب، ایک اور بیان امریکی صدر کا سامنے آیا ہے، بڑا جارحانہ قسم کا بیان ہے کہ ایران میں جو بھی قیادت آئی ہم نے اسے مار دیا، اور اب جو بھی نئی قیادت آئے گی ہم اسے بھی مار دیں گے.
تو ایران کی قیادت تو دیکھیں مرنے کے لیے تیار ہے. آپ یاد رکھیے گا خامنہئی صاحب نے شہادت خود ایکسیپٹ کی ہے, اس میں ایران کا ان کا کریڈٹ, انہوں نے بم تو مارا ہی ہے, لیکن اگر خامنہئی صاحب نے بچنا ہوتا تو ان کو 1000 دفعہ کہا گیا تھا کہ آپ انڈر گراؤنڈ بنکر میں وہ نہیں گئے. جی بالکل وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ تو وہ تو خود وہ میری نظر میں یہ ہے, میرا تھیسس مجھے یہ ذہن میں رہی کہتا ہے کہ شاید خامنہئی صاحب نے خود شہادت بائی چوائس اپنی پسند, وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں شہید ہوں گا تو ایران جو ہے نا وہ یونائٹ ہو جائے گا. اور ایسے ہی وہاں پہ ایران میں بہت آوازیں ایسی اٹھ رہی تھی نا کہ جو جی ایران میں رجیم چینج کی تھی, کچھ لوگ جو ہے وہ رجیم چاہتے ہیں, چینج چاہتے ہیں, وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جب سے خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, تو ایران کس طرح یونائٹ ہو گیا. آج کوئی آواز اٹھ رہی ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج آپ کو چاہیے, سارے لوگ ایک بینر کے نیچے کھڑے ہوئے. بلکہ بریگیڈیئر صاحب جو ایرانی عوام ہے ان کے کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مہنگائی کے خلاف اب سے کچھ مہینے قبل جو ایران میں احتجاج ہوا تھا, اور تو وہ مہنگائی کے خلاف تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس احتجاج میں شریک تھے, لیکن ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی باہر سے آ کر ہم پر مسلط ہو یا ہماری جو اندرونی معاملات ہیں اس میں وہ داخلت کرے. تو یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جو پہلے اگر کوئی تھوڑی بہت دراڑ تھی بھی اس قوم میں یا کوئی اختلاف تھا تو وہ بھی ختم ہو چکا ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیے گا کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں, وہ کس طرح کر رہے ہیں. اسی لیے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہاں پہ جتنی بھی چیزیں تھی وہ ایک یونائٹ ہو کے سامنے آ گئی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے اس سے آپ سبق لے لیں, امریکہ کو سبق لے لینا چاہیے کہ امریکن جو آج امریکن ایرانین قوم ہے, امریکہ کے اندر آپ کو ڈویژن نظر آتی ہے. امریکہ میں لوگ جو ہے ٹرمپ کو جوتیاں مار رہے ہیں, اور اس کے ایون ان کے اپنے جو سرونٹ جنرلز ہیں وہ ٹرمپ کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ وائی آر وی فائٹنگ. آپ کو پچھلے دنوں ان کی جو کانگریچل کمیٹی کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, اس کے اندر ویٹرن فوج جو تھے وہ یونیفارم میں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی ٹرمپ کو, اور کہا کہ جی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ. اچھا ایک بات اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, آپ سے تصدیق چاہوں گی کہ اس وقت جو ایران ہے وہ دنیا کی اکانومی کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے. ابنائے ہرمز کے اگر پوائنٹ سے آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ایران کا ہاتھ ہے. تو آپ کب تک ایسا ایران جو ہے وہ اپنا وہاں پر کنٹرول کس حد تک اور کب تک برقرار رکھ سکتا ہے, اور دنیا اس کو کب تک سسٹین کرے گی, کب تک جو ہے وہ یہ سارا تماشا دیکھتی رہے گی, اور جو امریکہ اور اسرائیل نے رچایا ہے تو جس کے بعد پوری دنیا کو اثرات جو ہے وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں, تو کب تک ایسا چل پائے گا؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب سے ابھی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. اختر ارائیں صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گی. اختر ارائیں صاحب, آپ کی بھی گہری نظر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا بھر کی صورتحال ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو اس سارے خطے کو اپنی لپیٹ میں, نہ صرف خلیجی ممالک کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے, بلکہ اگر ہم بڑی پاورز کو اگر دیکھ لیں, روس کو ہم دیکھ لیں, چین کو دیکھ لیں, تو ان کے مفادات بھی متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو مستقبل میں آپ کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب سے 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد کیا جو بھی پاکستان میں صورتحال بنی ہے سارے ملکوں کو یہی سٹیپس لینے پڑ جائیں گے؟ دیکھیں یہ صورتحال تو ہے نا, اکانومی کی جہاں آپ نے بات کی, جب ہم آئل کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ بیسکلی پرابلم تو ڈالر کا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو ڈالر ہے وہ پوری دنیا میں ڈالر سے ٹریڈ ہو. ڈالر اسٹرانگ ہے, یو ایس اے اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. اب کیونکہ جب ایران جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پورے ہمارا جتنا بھی آئل ٹریڈ ہے, ایون پاکستان, ہم اپنے ریزروز یوز نہیں کر سکتے, ہم ایران سے نہیں لے پاتے تھے, ہمیں ڈالر میں ہی پرچیز کرنا ہوتا تھا. اور اگر ڈالر کرنسی کو ہم لوگ نہ یوز کرتے, ہم ڈائریکٹ ٹریڈ کرتے یا ڈائریکٹ ہم لوگ لیتے, تو ہمارا ملک جو ہے وہ کافی سیونگ کر سکتا تھا. اسی طرح سے دنیا پوری خطے کا یہ مسئلہ ہے, اکانومی کا تعلق ڈالر کے ساتھ ہے. اب یو ایس اے اسٹرانگ ہے, اس کو اپنے ڈالر کی فکر ہے. آپ نے دیکھا کہ عراق نے بھی ایسا کیا تھا, ایک وقت آیا تھا تو وہاں پر بھی اسی طرح حملہ کیا کہ جی ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے, ان کے پاس یہ ہے وہ ہے. وہاں کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. اب ایران کے خلاف بھی یہ ہے,
پوری خطے کی پولیٹکس ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ابھی جو بلوچستان کے ساتھ جو منحلقہ ساتھ لگتا ہے ان کا خطہ پروونس جو لگتا ہے جو بلوچوں کا ہی وہ ہے ایران کا, وہاں پر اتنی زیادہ بمباری نہیں ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم کس نہ کس طریقے سے بلوچستان کے لیے, پاکستان کے بلوچستان کے لیے اس کارنر کے لیے بھی ہم سافٹ کارنر رکھیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چاہتے ہیں, اسرائیل کی نظر ہے, امریکہ کی نظر ہے, جیسے کہ ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں, بلوچستان پہ نظر ہے, انڈیا اس میں ان کا پارٹنر ہے. یہ پورے خطے کے اندر بہت سی باتیں ہونے جا رہی ہیں اور اس پہ کوشش کی جا رہی ہے جو ہمیں لگتا ہے, یہ میرا اپنا ایک سوچ ہے, میری تجزیہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مگر یہ چیز ایویڈنس ہے. دیکھیں کتنی انٹرفیرنس ہے ہمارے بلوچستان کے اندر, اور افغانستان کے ساتھ انڈیا کیا کر رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے, اور امریکہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ دے آر الائے, اور یہ اس پٹی میں, اس ٹکڑے میں آنا چاہتے ہیں اور وہاں سے ان کو یہ گیٹ وے ملے تاکہ جو ہے یہ ہمارا ان کا اپنا ٹریڈ چلے, انڈیا کا ٹریڈ چلے, اور یہ پورا جو ہے اسرائیل اور یو ایس اے. اور یہ جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے. اب آپ نے اس بات پہ تو, اس موضوع پہ تو بات ہی نہیں کی کہ جو ہمارا افغانستان کے ساتھ اس وقت صورتحال ہے وہ کہاں پر جا رہی ہے, اس میں ان کو بیک کون دے رہا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ بھارت کی پوری سپورٹ حاصل ہے, پوری سپورٹ حاصل ہے, اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہے, میں تو سمجھتا ہوں امریکہ کی بھی سپورٹ حاصل ہے, جو کہ ابھی آپ کو فیل نہیں ہوتا مگر ایکچولی سپورٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے, اب وہ انڈائریکٹلی کام لینا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل نے افغانستان نے ان کو وہ ایئرپورٹ نہیں دیا. اب وہ کس نہ کس طریقے پہ اس پر بھی آنے والے ہیں, اور پاکستان کے ذریعے ظاہر ہے کہ ہماری جنگ بھی ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں مفادات کی, ساری جنگی مفادات کی ہے اور ساری جنگی اکانومی کی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہم پس رہے ہیں, ہماری عوام پس رہی ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی حکمت عملی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. ہماری حکومت وقت کو یہ کرنا پڑے گا, عوام کو بات سمجھنی پڑے گی, ہمیں کفایت شعری کرنی پڑے گی, ہمیں اپنے نوجوانوں کو پڑھانا پڑے گا تاکہ جو ہے ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کرے اور وہ اپنے ملک کو سرو کریں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو لوگوں کا ٹرینڈ تھا, امیگریشنز تھیں, اب جو اور نہیں تو گولڈن ویزا لے کے دبئی جا رہے تھے یا عرب ممالک میں جا رہے تھے پوری دنیا میں. آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر, 2.5 سالوں کے اندر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کتنی ہمارا ٹیلنٹ باہر گیا ہے, کتنی ہمارا پیسہ باہر گیا ہے, کتنے ہماری, یعنی کہ اب گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام لیا ہے پراپرٹیز کے لیے کہ پاکستان میں کچھ ٹیکسز کی ایسی صورتحال کی جائے کہ لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں, نہ کہ دبئی میں یا نہ کسی دوسرے ممالک میں. اب پاکستان سیف کنٹری لگتا ہے ان کو. تو اسی طرح سے ہماری عوام کو اپنے پاکستان کو اون کرنا چاہیے, بی پاکستانی, بائی پاکستانی, اور پاکستان میں ہمیں رہنا چاہیے. ہمیں پاکستانی پروڈکٹ بھی بائی کرنی چاہیے تاکہ پاکستانی تاجروں کو جو ہے ہمیں سپورٹ دینی ہوگی. اگر ہم اس طرح سے نہیں کریں گے ہماری معیشت کبھی بھی اوپر نہیں آئے گی, کبھی بھی سسٹین نہیں کر پائے گی. نہیں, آپ نے دیکھا کہ ابھی جو غزہ میں اسرائیل کی جاریت گزشتہ دنوں کیا وہ تو مسلسل جاری ہے, لیکن جس وقت بہت زیادہ غزہ میں اسرائیل حملے کر رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا سمیت پاکستان نے بھی جو ہے وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا, اور اب تک وہ بائیکاٹ جاری ہے, اور کافی جو پاکستانی برانڈز ہیں ان کو فوقیت دی جا رہی ہے, ان کو لوگ اب جو ہے وہ بائی کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا. بالکل فوقیت کیا, ان کو بائی نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر ابھی کم از کم اور نہیں کرنا تو وائی یو آر بائنگ. دیکھیں ان کی بیسک انڈسٹری, ان کی تو ہر چیز میں, اگر سپوز ایک دودھ ہے, اس دودھ کے اندر جو اس کے کنٹینٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ان کی پروڈکٹس شامل ہیں. ایک تو مین فنش پروڈکٹ ہوتی ہے, ایک فنش پروڈکٹ نہیں ہوتی, اس کے اندر اس کے حصے ہوتے ہیں. ہم لوگ ہر چیز کے اندر, ایون ہم پانی جو پی رہے ہوتے ہیں آج کل, جو پانی پیتے ہیں, اس پانی کے اندر جس طرح سے اس کو وہ فلٹر کیا جاتا ہے, جو پروسیس کیا جاتا ہے آر او پلانٹ, اس کے اندر بھی ان کے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے تو فنڈنگ کرتے ہیں, کھلے عام ہم کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں, اور ایسے ایسے برانڈ سب نام لینا مناسب نہیں ہے. ہمیں یہ بند کرنا ہوگا. اگر ہم یہ بند نہیں کریں گے, یہ بھی ایک جنگ ہے, مائنڈ نہیں کیجیے گا, یہ بھی ایک جنگ ہے. ہمیں پاکستانی پروڈکٹ بائی کرنی ہوں گی, ہمیں پاکستانی چیزیں کھانی ہوگی, اور ہمیں کفایت شعری کرنی ہوگی. میں نے ایگزامپل دی, ہم اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہے ہیں, اپنے گھروں میں انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. سیونگ کرنی ہوگی, اور ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا, تعلیم یافتہ کرنا ہوگا. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے بچے پھر پیچھے چلے جائیں گے, اور جو کہ پہلے ہم کر چکے ہیں, اور اب دوبارہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ تعلیم سے پیچھے ہٹ جائے. ان کو آگے بڑھنا ہے, انہوں نے سیکھنا ہے, اور اسکل سیکھیں گے اور ٹیلنٹ ہوگا
تو خود جو ہے وہ اپنی جابز کے بجائے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس کریں مگر اپنا کام کریں. ٹھیک ہے. ماہر تعلیم اور تجزیہ کار اختر ارائیں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. صورتحال پر بات ہو رہی تھی کہ امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کس کروٹ، اس کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا کچھ پتہ نہیں. جو جنگ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 4 سے 5 روز میں اختتام پذیر ہو جائے گی، وہ طول پکڑتی جا رہی ہے اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ IRGC نے یعنی پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ اگر عرب ممالک اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں سے امریکی اور اسرائیلی ایمبیسیڈرز کو اگر باہر نکال دیں تو ان کے لیے آبنائے حرمت سے پیسج دے دیا جائے گا، ان کو راستہ دے دیا جائے گا. اب اس آفر کو کیا خلیجی ممالک جو ہے وہ اویل کرتے ہیں، یورپین جو کنٹریز ہیں وہ اویل کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور اس وقت دنیا کی جو اکانومی ہے بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں اس سے بھی سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پروگرام میں وقت ختم ہو جاتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ.